बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। और आज की अगर हम बात करें, मौसम यकीन करें इतना माशाल्लाह शानदार है, उसके साथ फोग बहुत ज़्यादा है। आज इतनी फोग थी, मैं ड्राइव करके आ रही थी, यकीन करें इतनी धुंध कि बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी। लेकिन इस मौसम में हमेशा एक बात करती हूँ कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द का भी अपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, यकीन करें जब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जो बाइक पे जा रहे हैं, स्पेशली जो साइकिल पे सवार हैं या पैदल जा रहे हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा इसके साथ साथ ड्राइविंग में भी आपने ख्याल रखना है और इसके साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस मौसम में जो है ठंड, क्योंकि जो है वो खुश्क ठंड पड़ रही है, तो आपने इससे बचना है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी के साथ जो है मैं हमेशा एक अच्छी बात भी अपने नाज़रीन के साथ जो है वो लाजमी शेयर करती रहती हूँ, ताकि हम चाहते हैं कि हम अपनी भी इस्लाह करें और अपनी इस्लाह के साथ साथ अगर दूसरों की सोच पे भी कोई असर पड़ सकता है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए या हमारी इस बात के ज़रिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं हो सकती। इंसानों कहते हैं ना कि आप ताकत से कभी दिल को फतह नहीं कर सकते, हमेशा माफ़ कर देने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा इंसान होता है और वो इनाम का हकदार भी होता है। इसलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि आप किसी मुकाम पर भी हों, जहाँ पर भी हों, माफ़ करना सीखें और इसके साथ आगे बढ़ें। जितना आप ज़िंदगी को, हम समझते हैं ना कि हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमें ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिल में ग्रजेस रख कर चल रहे होते हैं। सम टाइम हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सम टाइम कुछ लोग हमारे से नफ़रत भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमसे मोहब्बत भी कर रहे होते हैं। तो हमेशा अपने दिल को जो है वो बड़ा करना चाहिए और हमेशा माफ़ कर देना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में पुरसुकून हो सकें। सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देखते हैं ना, वो कीमती चीज़ है आपका सुकून, मेंटली पीस। जब हम बात करते हैं ना मेंटली पीस क्या है, तो मेंटली पीस यही होता है कि जब आप खुद सेटिस्फाई हो। जब इंसान अपने आप से सेटिस्फाई होता है ना, तो उसके बाद जो उसकी वो ज़िंदगी है वो बड़ी पुरसुकून होती है। उसको नींद भी अच्छे से आएगी, उसको कोई डिप्रेशन भी नहीं होगा, उसको कोई एंजाइटी भी नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। वो सिर्फ यही है कि जब हम अपने आप को जो है खुद को चेंज करना शुरू कर देंगे, खुद की इस्लाह करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में महंगाई ने तमाम हदें पार की हुई हैं, क्योंकि सब्जियां, फल, चिकन और अंडे जो हैं वो आम शहरी की पहुंच में नहीं आ रहे। सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, इसके साथ जो अंडे की कीमत में इजाफा हुआ था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि फलों की कीमतें जो हैं वो वहीं रुकी हुई हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ चिकन की कीमत में तो रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव रहता है। बात करें सबसे पहले सब्जियों की। सब्जियों में चाइना लहसुन और थाईलैंड अदरक अभी भी 600 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ देसी प्याज 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। देसी प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 182 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इसी तरह मटर भी 240 में फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च 160 रुपये फी किलो में, टमाटर 120 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि आलू की कीमत की बात करें तो आलू 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आलू की सरकारी कीमत 42 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। मौसमी सब्जियां जिसमें गाजर, मूली, शलजम ये जो है 60 से 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। फलों की कीमत की बात की जाए तो फलों में अनार जो है 450 से 600, मुख्तलिफ क्वालिटी और अकसाम के सेब 240 से लेकर 400 रुपये फी किलो तक। इसी तरह केले जो हैं 100 से 160 रुपये फी दर्जन, किन्नू 150 रुपये फी किलो, फ्रूटर 120 रुपये फी किलो, पपीता 200 से 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों में क्वालिटी का एक आंसर आ जाता है। क्वालिटी की वजह से फलों की कीमतें भी मुख्तलिफ देखने को मिलती है और अक्सर फलों में अकसाम भी आ जाती हैं, तो उस हवाले से भी कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। जबकि चिकन की बात करें तो चिकन की कीमत 615 से कम होकर आज 590 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव रहता है, जबकि अंडे की कीमत में आज सरकारी कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, 406 रुपये दर्जन मुकर्रर कर दिया गया है। मार्केट में अंडा अभी भी 420 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। फी अंडा 35 से 40 रुपये का दुकानों पर फ़रोख्त हो रहा है।
इसी तरह इसमें जो आजकल शहरियों को परेशान किया हुआ है वो प्याज ने परेशान किया हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है, प्याज जो है वो इस वक्त दूसरे ममालिक में भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से प्याज की जो रसद है वो यहाँ मार्केट में कम हुई है और इसके रेट जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। प्याज खेत से दुकानों तक और मार्केट तक तो ठीक पहुँच रहा है, लेकिन बाहर भेजने की वजह से इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और अगर इसी तरह प्याज बाहर भेजा जाता रहा तो इसकी कीमत, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि प्याज मज़ीद महंगा हो सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से बाहर भेजने की जो कीमत है प्याज की, उसमें काफ़ी इजाफा किया है ताकि बाहर के ख़रीदार जो हैं वो अपना माल कम ख़रीदना शुरू करें ताकि प्याज पाकिस्तान में ही रहे। लेकिन अगर कुछ ख़रीदारी कम हुई तो प्याज की कीमत कम हो सकती है, लेकिन इसी तरह बाहर जाता रहा तो प्याज दोबारा से 400 से 500 तक पहुंच सकता है। फ़िलहाल भी 240 बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि प्याज जो है वो एक महीना पहले 80-100 या ज़्यादा से ज़्यादा भी 150 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा था। अब 100 रुपये का 150 रुपये का इजाफा हुआ है और प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई की लहर अभी भी बरकरार नज़र आती है। आम शहरी अभी भी महंगी सब्जियाँ ख़रीदने पर मजबूर नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद अंसारी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, शाहिद साहब से तो इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हम आज बात करेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा सबसे पहले। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बच्चों पर बढ़ते हुए जुल्म और तशद्दुद के हवाले से, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जान लेते हैं कि इस टाइम क्या क्या काम कर रहे हैं। आजकल जो मौसम है, मौसम की जो शिद्दत है, इसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमने एक दीवार एहसास है वहाँ चौक दौलत गेट पर, वहाँ पर हम ना लोगों के लिए गर्म मलबूसात डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, जो मुस्तहक खुद उतार के ले जाते हैं। सही है। और जो वो डोनेशन हमें आती हैं वो खुद आके लगा जाते हैं और लोग जिनको चाहिए होते खुद ले जाते हैं। सही है। लेकिन फिर भी हम ना हर 3 माह बाद वहाँ कैंप लगाते हैं। इस मरतबा भी हमने कैंप लगाया गुज़श्ता दिनों। वहाँ पर हमने काफ़ी सारी मलबूसात बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, इवन के जो बुज़ुर्ग हैं और ट्रांसजेंडर हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए हमने वहाँ पे कपड़े डिस्प्ले किए हुए थे, जैकेट से, कैप थी, सॉक्स थी, सब चीज़ें लगाई हुई थी। लोग आए, जोक दर जोक आए, ले गए अपनी ज़रूरत की चीज़ें। हम किसी का हाथ नहीं रोकते। सही है। उसका मकसद ये है कि भाई गर्मी सर्दी की शिद्दत है और शिद्दत से लोगों को बचाने के लिए हमें बतौर वॉलंटियर, हमें एक इंसानी हमदर्दी के तहत हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? या जाहिर सी बात है यहाँ पर तो इस टाइम जो हालात हैं, जिस तरह हम महंगाई की बात करते हैं, लोगों की बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल की वजह से लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज भी सड़कों पे आई हैं। हाँ, वो यही है ना कि लोग मुआशी अबतरी का शिकार हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं, लोग तो हमसे आके राशन भी मांगते हैं। वो कहते हैं जी आप ये कपड़े लगाए, हमें राशन भी दें। अच्छा, मोस्टली लोगों का वैसे अंसारी साहब यही है कि हमें राशन पहुंचाया जाए। मतलब वो कहते हैं कि यार पेट है, जाहिर सी बात है, वो तो रोटी मांगेगा, खाना तो है, उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। वो भी आप कपड़े वगैरह से तो या इस तरह की चीज़ों से तो आप फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन खाने के बगैर जाहिर सी बात है। हाँ, लामाला बात है जी। वो पेट में कुछ होगा तो इंसान सर्वाइव कर सके, जिंदगी महफूज हो सकेगी। हम कोशिश करते हैं, हमारे पास जितने भी मुनासिब से रिसोर्सेज हैं, लोगों को हमने उस दिन स्टॉल, उस जो कैंप लगाया वहाँ पर भी दिए, और हमारी ये रूटीन पूरा साल भर जारी रहती है। लेकिन खासकर हमारा फोकस होता है माह रमज़ान में ना। माह रमज़ान में कुछ 400-500 घरानों को फोकस करते हैं। उसमें असल में ना हमें, हमारे पास अपनी जो हमारे मेंबरान हैं उनकी डोनेशन इकट्ठी होती है, ज़कात की मद में, खैरात की मद में, वो हम इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों को घरों में पहुँचाते हैं। लेकिन इस पर बड़ी काम करने की ज़रूरत है। मैं इस हवाले से बताना चाहूँगा, इस वक्त ज़रूरत है कि ज़कात की जो कमेटियाँ हैं उनको मुतहरिक करने की ज़रूरत है। बैतुल माल की जो कमेटी हैं उनको मुतहरिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो लोगों को आसरा मिले, सहारा मिले, चलो भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा। हाँ। तो मौजूदा हालात में या मौजूदा निगरान हुकूमत के दौर में बहुत सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं। और जो लोग, अगर कमेटियाँ दोबारा से फाल कर दी गई हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो मुखय्यर आज़ाद उनके पास जाते हैं,
اب ایک بندہ مخیر آدمی کتنے گھرانوں کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو متحرک ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو زیادہ موسٹلی لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں اگر اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کروں تو جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو لوگوں کی معاشی ابتری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معصوم بچے ہیں ان پر جو ہے لوگوں کا ناروا رویہ جو ہے وہ بھی ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ تو یہ 3-4 چیلنجز ہیں۔ پھر انہی حالات میں ہمارے ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ دہشت گردوں نے ہمارے جو افواج پاکستان کے جوان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی قوم ہے وہ اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں بڑی ہی سوچ سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا، ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیسے ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ حل جو ہے وہ ریاستی ادارے ہی کرتے ہیں، جو عوام ہے وہ تو مسائل حل کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ کہ بس ابھی تو ہم جس طرح کہتے ہیں نا الیکشنز کے حوالے سے ابھی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت سارے ہم یہ کہتے ہیں کہ واحد ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ الیکشن کا ہی آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، کوئی ہمارے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ سٹیبل ہوں گی، ادارے بھی اس طریقے سے پراپر کام کرنا سٹارٹ کریں گے۔ جس طرح ابھی لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں۔ اچھا، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، جتنے اگر ہم تعلیم سے ریلیٹڈ بات کریں، ہم اپنے ہاسپٹلز کے حوالے سے بات کریں، نگران حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کام کچھ کر تو رہی ہے۔ جس طرح ہم ہمیشہ محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں اس ٹائم ماشاءاللہ سے، وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے ہاسپٹلز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، سہولیات پہنچائی جائیں۔ تو اسی طرح ہماری بہت ساری بیسک چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں مزید بھی ان سے بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے ہمارے یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بچوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد کے حوالے سے جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، بنائی بھی گئی تھی، اس کے حوالے سے بتائیے گا اس کا مقصد کیا تھا اور ابھی تک اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہوا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ملتان میں 2-3 کمیٹیاں بنی ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، اور وہ ان کو نہ مختلف سماجی ادارے چلا رہے ہیں، لیکن اکثر ریسپانسبلٹی ہے وہ محکمہ لیبر کی ہے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے بچوں پر بڑھتے ہوئے تشدد، بچوں پر جو ہے جبری مشقت، اس کی روک تھام کے لیے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم جا کے ملے ملتان کے جو ڈائریکٹر ہیں لیبر کے، ان سے بھی ہم نے بات چیت کی، انہوں نے کمپین کا آغاز بھی کیا۔ ایز سچ کوئی رزلٹ سامنے نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، لیکن بطور سول سوسائٹی ہم شہر میں کام کر رہے ہیں، خاص کر جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، ڈومیسٹک لیبر کا شکار ہوتی ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو معصوم بچے، اب ان کے گھرانے جو ہیں غربت کا شکار ہیں، کسی کا والد نہیں ہے یا کسی کے گھر غربت بہت زیادہ ہے، کسی کی وہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی بہنیں بہت ساری ہیں، ماں بزرگ ہے، والد سر پہ نہیں ہے، تو وہ بچے مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جب وہ مزدوری کرتے ہیں تو ورک شاپس ہوں، ہوٹلز ہوں، جہاں بھی آپ جائیں آپ کو نظر آئیں گے، تو بچوں سے بڑی ہی مشقت لی جاتی ہے، اور اگر وہ کام صحیح معنوں میں، معصوم بچے ہیں نا، وہ کام صحیح معنوں میں نہ کریں تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم بھی اویئرنیس کر رہے ہیں، ہم دکانداروں کو جا کر کہتے ہیں، باقی جو ورک شاپس ہیں ان کو کہتے ہیں، اور ان کو جا کے بتاتے ہیں یہ ایک تو پہلے تو بچوں سے مشقت کروائیں نا۔ اگر آپ کروا رہے ہیں، بچہ کسی صورت مجبور ہے اور وہ مشقت کرنے پہ مجبور ہے، تو پھر اس پر وہ وزن نہ ڈالیں جو بڑوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں لالچ میں، پیسے بچانے کے چکر میں جو شاپ کیپرز ہیں یا بزنس مین ہے وہ کہتے ہیں جی بچے کو کم پیسے دے کر اس کو بڑے کے برابر اس سے لیبر لی جاتی ہے، اور بچے کا ٹائمنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے جو اگر ملازم ہوتے ہیں وہ صبح 10-11 بجے شاپس پہ آتے ہیں یا ورک شاپ پہ آتے ہیں یا ہوٹل پہ آتے ہیں، وہ شام کو 4-5 بجے چلے جاتے ہیں،
بچہ جو ہے صبح 8 بجے پہنچتا ہے اور رات کو 10 بجے تک بچہ لیبر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دراصل معاشرتی لالچ ہے نا جی. ہم لالچ میں ان معصوم بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں. جو قوانین پر امپلیمنٹ کرنا ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. وہ کام یہ کریں گے تو رزلٹ سامنے آئیں گے. ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کمپین چلائی. لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں, بینر اویزہ کیے, ہینڈ بل تقسیم کیے, لوگوں کو جا کر ملتے ہیں. بلکہ ہم تو سکولز میں بھی جاتے ہیں, ان کو بچوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ دل لگا کر پڑھیں. ان کے پیرنٹس کے جو مسائل ہیں, اسکول کونسلیں بنی ہوئی ہیں, ان پر وہاں جا کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کیسے حل ہو. زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ ہماری معیشت کا ہے, ہماری معاشی بدحالی کا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری خرافات پیدا ہوتی ہیں. اب اس تشدد کی بڑھتی ہوئی شرح پتہ نہیں ہم غربت کم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, لیکن بچوں پر تشدد کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں سب کو اپنے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, انسانی ذمہ داریوں کا, اخلاقی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور بچوں کو نہ صرف خود بھی بچانا ہوگا, لوگوں کو بھی اس پر مائل کرنا ہوگا کہ وہ بچوں پر تشدد نہ کریں. وہ یہ نا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سامنے اصل میں آج کل جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ ہم تماشائی زیادہ بن چکے ہیں. اچھا کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں. کوئی ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ذاتی معاملات میں کوئی انٹرفیئر کرے آ کے. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جا کے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اس میں مزید بھی ان سے بات کریں گے. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. جس طرح سے ہم موسم کی بات کر رہے تھے, حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسماں, ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند نے تو اندھا دھند مچائی ہوئی ہے. یعنی 400 دھند کا ہی راج دکھائی دے رہا ہے. ویزیبلٹی حد نگاہ ٹوٹلی طور پر مفلوج ہو کر رہ چکے, اور دھند کے باعث اگر زندگی کی بات کریں تو نظام زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ چکا ہے. شہریوں کو دھند نے اپنے گھروں تک ہی محدود اور محصور کر کے رکھا ہوا ہے. دھند کی اگر ویزیبلٹی کی بات کریں تو آج علل صبح کے اوقات میں ویزیبلٹی جو ہے وہ قدرے کم دکھائی دے رہی تھی, جو کہ 40 سے 50 میٹر تک ریکارڈ کی گئی. اور اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ویزیبلٹی تقریباً 70 سے 80 میٹر کے درمیان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ویزیبلٹی آج یوں ہی پورا دن کم ہی رہے گی, اور تقریباً اگر کچھ بہتر ہوئی بھی صحیح تو 12-1 بجے کے قریب ہوگی یا اس سے بھی بعد ہوگی, جو کہ صرف 250 سے 300 میٹر تک ریکارڈ کی جائے گی. اگر موٹر وے کی بات کریں تو M4 موٹر وے عبدالحکیم سے خانے وال اور خانے وال سے شیر شاہ تک مکمل طور پر ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. M5 موٹر وے کے سیکٹر 1 کی بات کریں تو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک مکمل طور پر ہر قسم کے ٹریفک کے لیے رات گئے سے ہی بند کر دیا گیا تھا, جو کہ سٹل ابھی تک بند ہے. ترجمان موٹر وے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو اس وقت موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں. اگر سفر کرنا ضروری بھی ہے تو شہری فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی سفر کو یقینی بنائیں. اگر ملتان شہر اور گرد و نواح کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند اور سردی کا راج دکھائی دے رہا ہے, اور آج کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر کا 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھند اسی طرح سے پورا دن ملتان شہر کو اپنی لپیٹ میں رکھے گی. ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو آج ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی 100% تک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس وقت ڈیو ڈراپس کی جو کنڈیشن ہے وہ چلتے ہوئے محسوس اس طرح سے کیا جا رہا ہے. بادل بالکل نیچے آ چکے ہیں اور صاف محسوس کیا جا رہا ہے جیسے ہلکی نمی جو ہے وہ ہوا میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑوں کو بھی فیل ہو رہا ہے, آپ کی باڈی کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ کتنی نمی محسوس کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو ملتان شہر کا آج ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے آلودہ ہے گزشتہ دنوں کی نسبت, جو کہ 166 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 6 نمبر پر ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں دھند کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کا کوئی سپیل ملتان شہر میں داخل نہیں ہوگا, اور خشک سردی کی شدت میں یوں ہی اضافہ دیکھنے کو آئے گا. ساتھ ہی اگر طبی ماہرین کی بات کریں تو طبی ماہرین ملتان شہر کے باسیوں کو بار بار احتیاطی
تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، شہری اس خشک سردی میں اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں، نہیں تو یہ ہلکی پھلکی ایسے کھانسی کے بعد پھر کافی زیادہ لیڈ کرتا ہے کرونک ڈیزیز کو. تو اس لیے ڈاکٹرز کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری اپنا خصوصی طور پر خیال رکھیں. اسی کے حوالے سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مسئلہ جزوی طور پر ابر آلود موسم، شدید سرد، خشک اور دھند کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے موسم کی میں نے صبح بھی بات کی تھی کہ کافی دھند کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں، اس لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی ہماری روہی کی رپورٹر الشبہ آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ الشبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. الشبہ یہ بتائیں، سردیاں انجوائے کر رہی ہیں؟ دھند کو انجوائے کر کے آ رہی ہیں؟ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں اسی وجہ سے میں، کیونکہ وزبلٹی بالکل زیرو ہے باہر نا، تو جو دور سے آ رہا ہے اس کو تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. صبح کے ٹائم تو حد نگاہ بالکل ہی نہیں تھی. میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ صبح میں ڈرائیو کرتے ہوئے نا تو میں آدھا گھر میں تیار ہوئی اور آدھی آ کے ادھر آفس میں تیار ہوئی. یہی تھا کہ یار ہم جتنا بھی میں جلدی نکلوں گی، کیونکہ فوگ کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بالکل آرام سے ڈرائیو کر کے آنا پڑتی ہے تاکہ آپ حادثات سے بچ سکیں. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ہی الشبہ سے بھی ہم جانیں گے اس ٹائم سرکاری، کیونکہ کی بیٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ہم سرکاری اسکولوں کے حوالے سے ان سے جانیں گے. اس ٹائم جو ہے روشنی میگزین جو ہے اس کے متعلق ہم ان سے جانیں گے، وہ سٹارٹ کیا گیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ روشنی میگزین جو ہے 2007 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اسکولوں کے لیے. اس میں بیسکلی یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی کہانیاں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا تعلیم و تربیت آتا تھا ایک پہلے میگزین، تو اس کی جگہ ایک میگزین سٹارٹ کیا تھا روشنی میگزین، اور اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، مگر بیچ میں وہ بند ہو گیا تھا بیکاز آف فنڈنگ اینڈ آل دیٹ. تو وہ بند ہو گیا تھا. فنڈنگ کے بعد پھر اس کو اب انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو یہ لیا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب جن سکولز میں لیبز بنی ہوئی ہیں ان سکولز کا جو ہائی سیکشن ہے بچوں کا وہ ادھر جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو کمپیوٹر یوز کرنا بھی آئے گا. وہ ادھر اپنی کہانیاں لکھیں گے اور انہی کہانیوں کے متعلق جو ہے پھر وہ ایک فوکل پرسن ہر اسکول میں مقرر ہوگا کہ کن بچوں کی جو کہانیاں منتخب کر کے سیکٹریٹ تک بھیجنی ہے. یعنی ایجوکیشن سیکٹریٹ جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کن بچوں کی کہانیاں شائع کرنی ہے. اسی طرح جو پرائمری حصہ ہے وہ لطیفے، نظمیں یہ لکھ سکتا ہے اپنی اساتذہ کی مدد سے. تو اس سے یہ ایک بہتری آئے گی کہ ہر مہینے جس کی کہانی سب سے بیسٹ ہوگی اس کو ایوارڈ بھی ملے گا. اسی طرح جس کا جو لطیفہ ہوگا، اچھا نظم اچھی ہوگی، اس کو بھی سراہا جائے گا. تو بچے ایک اس وے میں بھی لکھیں گے، موٹیویٹ ہوں گے. اور دوسرا سب سے بڑا جو مقصد یہ ایک تو بک ریڈنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. بچے اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ان کو بس ویڈیو گیمز کھیلنی ہے اینڈ آل دیٹ. تو اس سے جو ہوگا بچے لکھیں گے، خود ہی لکھیں گے. اپنی جو صلاحیت ہے وہ ان کو لفظوں کا چناؤ آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کمپیوٹر یوز کرنا، اگر سرکاری اسکول کا بچہ جو ہے کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آئی ٹی لیبس کی بات کی جائے تو اس وقت ہمارے ملتان میں جتنے ہائی اسکولز ہیں ان میں آئی ٹی لیبس موجود ہیں. ہاں، پرائمری اسکولز میں کچھ نہیں ہے جس کے لیے فنڈنگز جاری کر دی گئی ہیں، اور کمپیوٹرز ہیں مگر کلاس رومز کی جگہ نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ مینج کر رہے تھے. اس بار بھی پچھلی بار بھی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پرائمری اسکولز میں جو ہے کم از کم بھی بچوں کے لیے 10 کمپیوٹرز ہونے چاہیے تاکہ وہ سیکشن ٹو سیکشن ایٹ لیسٹ کمپیوٹرز کی ان کو نو ہاؤ تو ہو. یہ ہوتا کیا، اور آج کل کا دور ہی کمپیوٹر کا ہے، اس کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیونکہ جدت اب آتی جا رہی ہے نا، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ کے جانے ہیں ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ ادارے بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں. اچھا، کیونکہ اب سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، بیچ میں تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا، گھر میں چھٹیاں تھیں تو پیرنٹس کو بھی بڑا تنگ کیا. لیکن جب جیسے اسکول کھلتے ہیں تھوڑے پیرنٹس بھی سکون میں آتے ہیں، اچھا یار اسکول کھل گئے، اب بچے ذرا پڑھائی کی طرف بھی آ جائیں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں جو ہے اس طریقے سے انتظامات نہیں ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو سردی سے بچایا جائے. کیونکہ بچے جو ہمارے اسکولوں کے ہیں اسپیشلی سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ہمارے یہاں پر ابھی اسکولز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
ونٹرز کے حوالے سے بچوں کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر میں اسپیسیفکلی سرکاری اسکولوں کی بات کروں تو ہمارا مسلم اسکول کتنا بڑا اسکول ہے، پر آپ اس کا پرائمری سیکشن دیکھیں جا کے، جس دن اسکول کھلے تھے ہم اس دن گئے تھے چھٹیوں کے بعد، پہلا دن جب تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور شدید ٹھنڈ ہوتی ہے صبح، اور وہ بچے اسی ٹھنڈے ٹھنڈے ڈیسک وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ٹیچرز بھی مجبور ہیں کیونکہ کلاس روم میں لائٹ نہیں تھی، لائٹ جب چلی جاتی ہے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ادھر سے تو روشنی آنے پر دروازے بھی کھول دیے گئے، اور وہ پرائمری سیکشن کے بچے تھے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے مطلب نرسری پریپ کو تو چھٹیاں دے دی ہیں، 1 2 3 4 تو آ رہی ہے، تو چھوٹے بچوں کی اگر بات کی جائے اٹینڈنس کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس ہفتے ہی کافی زیادہ اٹینڈنس شارٹ ہوئی ہے کیونکہ بیماریوں کی وجہ سے۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں علیشبہ۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہم بات کر رہے تھے علیشبہ اسکولوں کے حوالے سے کہ ونٹرز میں جو ہے وہ کس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ جی ہاں، بیسیکلی یہی تھا کہ سرکاری اسکولوں میں اگر پراپر انتظام کیے جائیں تو بچے جو ہیں پراپر اٹینڈنس دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہے کہ دروازے کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی بیمار ہو رہے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے آج کل، تو اس حوالے سے اب ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو ہمیں فنڈز دیے جاتے ہیں، آیا اسکول کو جتنا فنڈ آیا کیا اس نے ضروری کاموں میں استعمال کیا ہے یا اس کو کسی اور کاموں میں استعمال کر دیا؟ یہ چیک اینڈ بیلنس جب ہوگا، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں فنڈز نہیں آئے، بیسیکلی ہم لوگوں کا ریپیٹیشن میں یہ بات ہوتی ہے، پر جب NSB فنڈ ہم نے دیکھا کہ اس بار پورے پنجاب میں ریلیز کیا گیا ہے، ہر اسکول کو اس کا الگ الگ NSB فنڈ دیا گیا ہے، کہ آیا اب اسکول پرنسپل نے اس کام کو جو ضروری کام ہے، اب میں سمجھتی ہوں کہ ضروری کام ہے، سردیاں آ رہی ہیں کہ کھڑکیاں اور دروازے ٹھیک ہونے چاہیے، تو یہ ایک ضروری کام ہے، اس میں اگر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو اسکولوں میں ایک سب سے اچھی ایکٹیویٹی اس دوران ہو رہی ہے وہ امن کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں کہ کس طرح پیس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی پیس کو پروموٹ کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو سکے، اور یہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ ہم لوگ دوسری مائنورٹی کے ساتھ کس طرح ہمارے بچے جو ہیں گھل مل سکتے ہیں، کس طرح ان کے مذاہب کا احترام ہمیں کرنا آنا چاہیے اور ان کو ہمارے آنا چاہیے، تو ایک مل جل کے جو معاشرہ پروان چڑھتا ہے، اور اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے کہ وہ مختلف سیشنز کرواتے ہیں۔ اب یہ جو ہوتا ہے بچہ اگر شروع سے ہی بچپن سے ہی اس کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اتنے ایکسٹریمزم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بچپن سے ہی گرومنگ ایسی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اسکولوں میں ایک اچھی چیز یہ بھی کروائی جا رہی ہے کہ، اور اسپیشلی ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچوں میں جن کو اور کوئی نہیں بتائے گا، جن کو گھر میں نہ وہ ٹیوشن جاتے ہیں نہ ان کو گھروں میں کوئی یہ بات بتائے گا، تو یہ ایک بہت اچھا ایک اقدام جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہ مختلف سماجی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، مختلف فورم کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ پیس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر معاشرے میں امن ہوگا تو ہی زندگی میں بھی امن ہوگا۔ ہاں، بڑی خوبصورت بات کی ہے علیشبہ آپ نے، اور امن کی ہم جہاں بات کرتے ہیں، رواداری کی جہاں بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آسانیوں کی بات کرتے ہیں، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود اس کی طرف بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے۔ جب ہم خود قدم بڑھائیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو تبھی ہمارا معاشرہ بھی اس طرف چلے گا۔ اگر ہم نفرتوں کو پروان چڑھاتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے ہاں اخلاقیات بھی جو ہیں وہ بہت نیچے آ جائیں گی، اور پھر ہمارے اندر جو محبت ہے، رواداری ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، وہ بھی نہیں قائم ہو سکے گا۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس میں سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے جسے ہم اپنی فرد واحد جو ہے ذاتی طور پر ہم کر دیں، ٹالرنس ہونا چاہیے، برداشت۔ اگر ہمارے اندر برداشت کا وہ مادہ ہے، وہ اسٹیمنا ہے، تو پھر معاشرہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتا امن کے حوالے سے۔ اب برداشت کی صورت میں ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں اور تحمل برداری کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں۔ بالکل ایسے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید میرے جذبات کچھ اور ہوں، سامنے والے کے کچھ اور ہوں،
اگر ہم الجھ گئے اور ہم جو ہے بڑے ہی پرتشدد مائنڈ کی طرف بڑھ گئے تو پھر معاشرہ بھی تباہی کی طرف جاتا ہے اور پھر ہماری جو ملک کی ساکھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ برداشت سب سے اول جو ہے ہماری ترجیح ہونی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں برداشت کے حوالے سے بڑا کام بھی ہو رہا ہے، مزید کام کی ضرورت بھی ہے. اس حوالے سے ہمارے علماء کرام، ہمارے سماجی لوگ، ہمارے جرنلسٹ اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کام کی ضرورت ہے. بالکل. اور جہاں بھی انہوں نے بات کی کہ اسکولوں میں پیس کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے بچوں کو، تو ہم نے ملتان کے مختلف تعلیمی اداروں میں بچوں کے حوالے سے چلڈرن پیس کمیٹیاں بنائی ہوئی. وہاں ہم جا کر بچوں کو شارٹ پلے کے ذریعے، ٹیبلوز کے ذریعے ایک میسج پاس آن کرتے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے. کیونکہ بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تو بچوں کے ذہن سے وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جا کے ٹیبلوں کی صورت میں یا کچھ چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہوتے ہیں ایسے 8 منٹ 10 منٹ کا، اس کو جا کے ہم جب پریزنٹ کرتے ہیں تو بچے اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے لرننگ بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہماری مختلف تعلیمی اداروں میں ہمارے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جس پر جا کر ہم کام کرتے ہیں. نہ صرف پیس کی بات ہوتی ہے، بچوں کے رائٹس کی بھی بات ہوتی ہے، بچوں کو کیسے تشدد سے بچایا جا سکتا ہے، بچوں کو جو ہے جو ابیوز کیا جاتا ہے اس سے بچنے کے طریقے بھی ہم بتاتے ہیں انہی شارٹ پلیز کے ذریعے. صحیح. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو بتانا ضروری ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے ملتان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، بڑا ان کا سپورٹنگ کریکٹر ہے. ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ پیس کے اوپر بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ مذہبی ہمانگی کی بات کرنی ہے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یا آپ آئیں بیٹھیں بچوں کے ساتھ سیشن کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے کہ اگر بچوں کو چھوٹی عمر میں اگر یہ لرننگ دینی شروع کر دیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ساری چیزوں سے ان کو جانکاری ہوگی اور وہ معاشرے میں ایک تبدیلی اور اب ایک جو چینج آتے ہیں بچوں کو لے کر بھی کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک رپورٹ بنائی تھی. پیس کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ایک رپورٹ بنائی تھی. یہاں پہ ملتان میں بھی ایک مندر ہے اور جس میں یہ اندرون ملتان کی سائڈ پہ، تو اس میں کیونکہ ہندو برادری کی جانب سے جب علاقے مختص کیے گئے تو وہ لوگ مطلب وہ چھوڑ گئے تھے اور سامنے ہی مسجد ہے. تو پہلے کے زمانے میں تو یہ پیس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آمنے سامنے ہے، تو پر اب اس مندر میں مطلب کوئی آتا جاتا نہیں ہے. پر جو بچے ہیں مدرسے کے، کیونکہ مسجد میں جگہ کم تھی تو وہ اب ادھر جا کے وہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. مگر جو ہندو آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں، دوسرے یا سیاح بھی آتے ہیں، تو ان کو وہ بچے ہی دکھا رہے ہوتے ہیں وہ مندر. تو یہ ایک امن کی بہت بڑی نشانی ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہیں جتنا ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. ایکسٹریمزم اتنے نہیں ہیں، ہمارے لوگ ابھی بھی ہیں جو امن کو پھیلا رہے ہیں. اور بچے ان میں بھی بچوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ مدرسے کے بچے ہیں وہ قرآن پاک وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور وہ امام صاحب. تو یہی بات ہے نا کہ ہمارے پاس تو سب سے بڑی مثال جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی تعلیمات ہیں، ان کے دیکھیں کہ کیا طریقہ کار تھا، کس طرح انہوں نے بھی ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا. تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ان پہ مزید بھی ہم ان سے جانیں گے، اسٹوریز پہ بات کریں گے. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں کچن گارڈننگ کے حوالے سے. یہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا بہترین پروجیکٹ بھی ہے، اسکولوں میں بھی اب سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کیسا چل رہا ہے یہ پروجیکٹ؟ جی بالکل، یہ سرکاری اسکولوں میں سٹارٹ ہوا تھا پچھلے سال سے، اور نہ صرف بچیوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی یہ پروجیکٹ ہے. کلاس 7 میں ایک بک انٹروڈیوس کروائی گئی تھی جس کا نام تھا گرین بک. اب اس گرین بک میں سارے چیپٹرز بنائے گئے ہیں 10 سے 12، اور اس میں مختلف چیزیں سکھائی گئی ہیں موسمی سبزیوں کے بارے میں، اور آپ کس طرح پودوں کو اگا سکتے ہیں، کس طرح ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور ان کے لیے جو بڑے اسکول ہیں بڑے رقبوں پہ بنے ہوئے ہیں، ادھر ایک گارڈن میں مختص کیا گیا ہے کہ کچن گارڈننگ کی جگہ ہے، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، بوائز کا اسکول ہو یا گرلس کا اسکول ہو. تو وہ ان کا ایک لیکچر مختص کیا گیا تھا گرین بک کے لیے خاص طور پہ 7th کلاس کے بچے، کیونکہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، 13-14 سال کے بچے ہوتے ہیں 7th کلاس میں، تو ان کو زیادہ جلدی وہ پک اپ کرتے ہیں چیزیں. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو یہ یہاں سیکھیں وہ اپنے گھر جا کے بھی اپلائی کر سکے. اور دوسرا یہ کہ جب میں گئی تھی، جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا
تو سیکٹری صاحب نے یہ پروجیکٹ جو تھا اسٹارٹ کیا تھا، تو ان کا یہ موٹو تھا اس کے پیچھے کہ اگر ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکولز میں ہمارے پاس زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ مطلب ایسی فیملی سے ہوتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے افورڈ کر پا رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ یہ اپنے گھر میں بھی خود سبزیاں اگا کے بیچ بھی سکتے ہیں، ایک مطلب ایک بزنس کائنڈ آف بن سکتا ہے. اور اس طرح بچیاں جو ہیں ان کو وہ کوکنگ کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہیں. تو یہ صرف نہ ہماری گرینری کے لیے، ماحول کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ ان بچوں کے اپنے لیے بھی اچھا ہوگا. تو اسپیشلی ایک بک انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اور یہ گرین بک بننے میں جو ہے 3 ماہ لگے تھے. 3 ماہ لگے تھے کیونکہ ان کے چیپٹرز ڈیسائیڈ کیے گئے تھے کہ 13 سے 14 سال کے بچہ کس طرح اس بک کو سمجھ سکے گا. اور صرف بک کو سمجھانا نہیں ہے، بک کا پریکٹیکل بھی کروانا ہے. تو وہ پھر پریکٹیکل کرتی ہیں بچیاں بچے. اور آپ اگر ساؤتھ پنجاب کی میں بات کروں تو ادھر کچھ نرسریز بھی بنائی گئی ہیں. اب جو نرسریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اسے کہتے ہیں ہم کلسٹر نرسریز. وہ اس طرح کے جو ہمارا ہائی اسکول بڑا اسکول ہوتا ہے اس میں ایک نرسری بنا دی جاتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے آس پاس کے اسکولز ہوتے ہیں اس نرسری کے ذریعے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں اٹیچ اسکول. بیسکلی یہ ان کی ٹرمینالوجیز ہیں. تو پھر ایک نرسری کے ساتھ جو ہے کتنی کلسٹر کے ساتھ بیسکلی ہمارے پاس ہوتے ہیں 10 سے 15 اسکول اٹیچ، جو چھوٹے اسکول ہوتے ہیں. تو وہ اس نرسری سے جو اپنے اسکول میں لے جانی ہوتی ہیں چیزیں، پودے، وہ لے کر جاتے ہیں. یعنی باہر سے چیزیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پی ایچ اے کتنی دفعہ پودے لگا کے دے گا اسکولوں میں. ہمیں خود حفاظت کرنی ہے، خود اپنی کچن گارڈننگ بنانی ہے، اور پھر اس کو خود اپنے اسکولز کو ٹرانسفر بھی کرنا ہے. تو یہ اگر نرسری کی ٹوٹل میں تعداد ساؤتھ پنجاب کی صرف بات کروں تو 858 نرسری ساؤتھ پنجاب میں صرف بنائی گئی ہیں، کلسٹر نرسریز. یعنی ان کے ساتھ سارے چھوٹے اسکول جو ہوں گے اٹیچڈ ہوں گے. ابھی ملتان ڈویژن میں ہی 1413 اسکول ہیں پورے. تو یہ جو نرسریز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ اسکول ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے کچھ اسکول نہیں ہیں. پرائمری اسکول چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، پر ان کے بچوں کو کیسے سکھانا ہے ان کے بچوں کے لیے. اور یہ جو ہے سب سے اچھی بات یہ کہ صرف لکھ کر نہیں دے دیا گیا. جب ڈی اوز وزٹ کرتے ہیں تو وہ پراپر چیک کرتے ہیں، ہاں بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. تو اس کی ایک پرفارما ہوتا ہے جو ہر مہینے جاتا ہے، کیونکہ ہر مہینے جو ہمارے جو ڈی ای اوز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے آفیسر، وہ اپنے اپنے اسکولز میں، جیسے ان کے مختلف اسکولز ہوتے ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے تو یہ والا ڈی او ہوگا، ڈی او سیکٹری، ڈی او ایلیمنٹری، ان کے ڈپٹی ڈی اوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری ٹیم وزٹ کرتی ہے، اور باقاعدہ جو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک ایپ ہے تو اس پہ. اور ابھی اگر ایپ کی بات کی جائے تو 2 دن پہلے ہی وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ایپ کا افتتاح بھی کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بریکنگ ہے. اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ ایپ جو ہے فنکشنل کر دی جائے گی. ہمارے اسٹوڈنٹس صرف اپنا فار ایگزامپل انفارمیشن چاہیے مجھے، میں ملتان کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں ملتان بورڈ لکھوں گی، میرے پاس ساری انفارمیشن آ جائے گی بورڈ کی بھی، کہ 9th کے داخلے اس وقت جا رہے ہیں، اتنی فیس ہے، اس ٹائم بند ہوں گے، سپلیمنٹری کے ایڈمیشن، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایپ جو ہے ایک بہت ہی فائدے مند ایپ ہے. ابھی 1 ہفتے کے اندر انسٹال ہو جائے گی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ہاں، یہ تو علیشما نے واقعی بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ جناب ایپ کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل دور جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی اب ہو رہی ہیں. چلیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے. علیشما، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس کے ساتھ ہی سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ماشاءاللہ سے سیاست سے ان کا تعلق ہے، ہمارے یہاں کے ملتان کے بڑے معروف گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ذوالفقار گردیزی صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں ڈنمارک کے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. ٹھنڈ کے باوجود خیریت ٹھیک ہے. ویلکم کہتے ہیں جی، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں، میں سمجھتی ہوں جس طرح آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں اسپیشلی بہت سارے جو بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی رول ماڈل ہمارے سامنے ہو. تو بہت سارے میں کہتی ہوں ہمارے یہاں پر ٹیلنٹ موجود ہے. تو آج ایک ایسا ہی ٹیلنٹ ہمارے ساتھ جی سمیع الدین شہروز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ینگ
پولیٹیشین ہیں اور بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں جو کہ ہم ان کی زبانی سنیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی سر سے سب سے پہلے تو جانتے ہیں سر آپ کی جو جرنی رہی سیاست میں جب آپ آئے تو اس حوالے سے سب سے پہلے وہ جانتے ہیں آپ سے اور اس کے بعد ہم سفارت خانے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. جی فائن. میں آبویسلی ملتان سے ہوں جی اور لاسٹ 1000 ایئر سے تو ہماری فیملی ملتان میں رہ رہی ہے. شاہ یوسف گردیز کے اولاد میں سے ہم. لیکن یہاں ملتان میں نے اسکولنگ انیشیل یہیں پہ تھی. سینٹ میریز کانوینٹ اسکول ہے وہاں پہ اور اس کے بعد لاسال ہائی اسکول ہے. بٹ کلاس 7 کے بعد دین آئی لیفٹ ملتان اور میں چلا گیا تھا کیڈٹ کالج حسن عبدال. صحیح. تو میں پہلے ایجوکیشن سے میں نے کہا آغاز کریں. ضرور ضرور. تو کیڈٹ کالج حسن عبدال. پھر اس کے بعد بیچلر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. ماسٹرز کیا. دین CSS کیا جی. اینڈ دین آئی جوائن گورنمنٹ سروس. تو جوائن کرتے ہی پھر مجھے آئی وینٹ فار فردر اسٹڈیز ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی. وہاں سے یہ ڈپلومیٹک اسٹڈیز کا کورس کیا اور واپس آ کے پھر باقی 35 ایئرس گورنمنٹ سروس میں رہے اور اب میں ریٹائر ہو کے واپس آئی چوز ٹو کم بیک ٹو ملتان. تو دیٹس ویئر آئی ایم سیٹلڈ ناؤ. تو یہ سارا سفر کیسا رہا؟ جی اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹائمز آئی مسٹ سے. تو آئی واز لکی وہ یہی کہہ سکتا ہوں میں کیونکہ I did postings in some important capitals also. Washington میں, نیو دہلی میں, لنڈن میں. اور میری لاسٹ اسائنمنٹ تھی ایز ایمبیسڈر ٹو پاکستان ٹو ڈنمارک. تو وہاں سے میں نے کمپلیٹ کیا اپنا کیریئر اور اس دوران منسٹری میں کام کرتے رہے. گورنمنٹ سروس میں ہوں تو دیٹس واٹ یو ڈو ایز اے پاکستانی ڈپلومیٹ. چلیں سر آپ سے یہ آپ کا سفر جو ہے بہترین رہا. اس پہ مزید بھی آپ سے جانیں گے. ہم جو ہے سمی سے بھی جانتے ہیں. سمی آپ کی جرنی کیسی جا رہی ہے؟ ابھی آپ نے جو ہے وہ سیاست میں بھی قدم رکھ دیا ہے تو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے اور اسٹڈیز کے حوالے سے بھی جانیں گے. بالکل میم. اسٹارٹنگ فرام مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ویسے تو ماشاءاللہ سر کا بڑا جو ہے اچھا پورٹ فولیو ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے تو اس کے مقابلے میں تو بالکل آئی ایم جسٹ اے بگنر. تو میں تو ابھی بیبی اسٹیپس لے رہا ہوں اس میں اکارڈنگ ٹو. چلے وہ کہتے ہیں بیبی اسٹیپ لیتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے. بالکل. تو میم اسٹارٹنگ فرام مائی ایجوکیشنل کریئر میں نے پہلے اپنا میٹرک کیا APS اسکول سے. دین پنجاب کالج سے FSC کی. اس میں میرے بہت اچھے مارکس تھے. پھر اس کے بعد گوئنگ آن ٹوورڈس مائی ماسٹرس. پھر میں نے ماسٹرس کیا انٹرنیشنل ریلیشنس میں. اس میں میرا گولڈ میڈل ہے. آئی واز دا ٹاپر ان مائی ڈگری. اس کے بعد میم پھر میں نے اپنا ایک جرنی اسٹارٹ کیا PMS اور CSS کا. تو اس میں نے CSS کی اٹیمپٹ تھی 2020 میں. اس میں آئی ہیو گاٹ 630 مارکس پر ایسے میرا رہ گیا تھا اس وجہ سے انفارچونیٹلی وہ میں نہیں کر پایا آگے اس میں فردر فارورڈ موو نہیں کر پایا. لیکن لاسٹ ایئر 2022 میں نے PMS کوالیفائی کیا. نہ کہ ریٹرن بلکہ انٹرویو بھی میں نے کوالیفائی کیا الحمدللہ. تو اس میں لیکن میری ایلوکیشن مس ہوئی 20 مارکس کے مارجن سے. اپارٹ فرام دیٹ میں نے اسسٹنٹ رجسٹرار کا ایک پیپر جو ہے وہ کلیئر کیا. وہ بھی گریڈ 17 کا تھا. اس میں نے پنجاب میں ٹاپ کیا اپنے انٹرویو میں. تو یہ جرنی بڑا اچھا رہا. اور اس کے ساتھ ہی مین وائل میں سوشل سروسز میں کافی زیادہ انوالو رہا. آئی ایم بیسیکلی فرام لودھرا. شاہنال اور گیلے وال کے بیچ میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. تو اسٹڈیز کے لیے پھر میں بہاولپور شفٹ ہو گیا تھا. تو وہاں سے پھر میں نے اپنی اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کی. تو ساتھ ساتھ میم سوشل سروسز کا شروع سے مجھے شوق تھا کہ کچھ انسانوں کے لیے کیا جائے. بیکاز آئی بلیو ان ہیومینٹی کہ آپ جو بھی کریں لوگوں کے لیے کریں. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. بالکل ایسے زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے. جیسے سر نے اپنی زندگی ملک کے لیے سرو کی ایز ایمبیسڈر. تو میم بس یہی خدمت کا جذبہ تھا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہم لوگ جو دوست ہیں ہم لوگوں نے ہمیشہ اکٹھے ہونا, ڈونیشنز ہم نے ارینج کرنا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو ان ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی انوالو ہونا چاہیے. اور اگر ہم نہیں سوچیں گے اپنے ملک کے بارے میں تو کون سوچے گا. تو اس میں میم رمضان دسترخوان
کیونکہ رمضان شریف میں جو افطاری کا ایک ایونٹ ہے وہ ہم بینگ اے مسلم ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہم ایک ہاسپٹل میں وہاں پر جو ان کے اٹینڈنٹس ہوتے تھے پیشنٹس کے, کیونکہ نارمل ڈیز میں تو آپ کو فوڈ کی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن افطاری میں آپ کو فوڈ اویلیبل ہونا ود ان ہاسپٹل یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم رمضان دسترخوان لگاتے تھے اینڈ وی یوز ٹو سرو پیپل ود آر اون ہینڈس. ہماری 24-25 دوستوں کی ٹیم تھی, ہم فنڈ ریزنگ کرتے تھے, پھر ہم دسترخوان لگاتے تھے 400 سے 500 لوگوں کو ہم وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ افطاری کرواتے تھے. اور وہ بڑا ہی ایک سیلف سیٹسفائنگ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اور ہمیں روزہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. اور لوگ ہمیں بلاتے تھے, دے یوز ٹو سے اوے ادھر آؤ پانی دو, ادھر آؤ کھجوریں نہیں ہیں یہاں پہ. تو ہمیں بڑی یہ چیز جو ہے نا اطمینان ملتا تھا, سیٹسفیکشن. along with that پھر میڈیکل کیمپس, فری میڈیکل کیمپس, کیونکہ میم یہاں پر ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ سینیٹیشن پہ اتنا کام نہیں ہوا, تو وہی واٹر سیپیج کی وجہ سے وہ جو لوور واٹر ٹیبل ہے اس میں جا کے جب ملتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جو ہے وہ پاکستان میں بڑا کامن ہے. اچھا مجھے یہ پتا چلا جب ہم نے ایک جگہ پہ ریسرچ ایک کنڈکٹ کی چھوٹی سی, ہم دوستوں نے خود ہی, ہم نے ایک کیمپ اسٹیبلش کیا میڈیکل کیمپ فری. اس میں ہم نے لوگوں کو کہا ہم آپ کے فری ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کریں گے. وہاں پر ہم نے جو اس میں ریزلٹس دیکھے دوز ور شاکنگ کہ آلموسٹ 67% لوگوں کو ہیپاٹائٹس تھا, بٹ دے ور ان اویئر آف اٹ. ان کو اس کا پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں. ٹیسٹ سے ویسے ہی لوگ ذرا گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو اس نے وہ بڑا آئی اوپنر تھا ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں پر اتنے زیادہ ہیلتھ ایشوز ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے وہ ایک سلسلہ کیا کہ ہم نے فری میڈیکل کیمپس ملٹیپل جو ایریاز ہیں ان میں اسٹیبلش کرنا سٹارٹ کیا. ہم ڈاکٹرس کو ریکویسٹ کرتے تھے, وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوتے تھے, پھر ہم فری میڈیسنس پرووائڈ کرتے. یہ خدمت کا سفر شروع ہوتا گیا. پھر اب یہ ہوا میم کہ میں نے کہا کچھ براڈر لیول پہ میں لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میں آئی اسٹیپڈ انٹو پالیٹکس, اور میں نے اپنے نامینیشن پیپرز PP 228 سے لودھرا سے سبمٹ کروائی, جو کہ میرا آبائی گاؤں بھی ہے, گھر بھی ہے. اس میں میرے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی تھی, میں بہاولپور زیادہ رہا تو میں چاہتا تو میں بہاولپور سے پالیٹکس کرتا. لوگوں نے مجھے بڑا اس بات میں انکریج کیا کہ یار آپ بہاولپور سے آئیں, لیکن میری میم ایک ہی سوچ تھی جو میرے بزرگوں نے بڑوں نے مجھے دی تھی, وہ یہ تھی کہ جو پودا اپنے جڑوں سے ہٹ جاتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا. اور اگر میں نے خدمت کرنی ہے, میرے اندر جذبہ ہے خدمت کا, تو پھر مجھے اپنے آبائی علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہیے جو کہ بہت زیادہ ڈپرائیوڈ ہے, بہت اس کی محرومیاں ہیں. اور جب بھی ہم چھوٹے ہوتے تھے گاؤں جاتے تھے تو ہمارے لیے تو ایک فن ایکٹیویٹی ہوتی تھی, لیکن جیسے جیسے ہماری ایج زیادہ ہوتی گئی تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ وہاں بہت زیادہ محرومیاں ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن, تعلیم پر وہاں کوئی کام نہیں ہوا. بیسک چیزیں یہی آپ کا علاج, آپ کی ایجوکیشن, یہ تو بیسک رائٹ ہے نا. آرٹیکل 25A ہمارے 1973 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25A, اٹ گرانٹس ایجوکیشنل رائٹس ٹو ایوری بوائے اینڈ گرل آف ریزیڈنٹ آف پاکستان. اب پرابلم یہ تعلیم کے بارے میں ہمارے پولیٹیشینس جو ہے نا وہ شاید ریلکٹنٹ ہیں, یا آئی گیس کے بجٹنگ ایشوز ہیں, تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے. تعلیم, صحت, ہیلتھ کے اوپر کام نہیں ہوا میرے علاقے میں اسپیشلی. آل اوور پاکستان بھی اگر ہم دیکھیں تو فگرز کوئی اتنے خاص نہیں ہیں سر, تو بالکل ان رپورٹ سے اویئر ہوں گے. تو ہیلتھ ہو گیا میم. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایشوز ہیں فارمرز کے, ویسے ہم نے بچپن سے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے کسانوں کے لیے کوئی اس طرح کے انیشیٹوز لیے ہوں جس سے وہ زیادہ انکریج ہوں. صحیح. اچھا, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی جو ہماری موجودہ کرنٹ جو ہماری سچویشن چل رہی ہے, ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے, سر آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, آپ ذرا روشنی ڈالیں گے. ہمارے تو جی ٹریننگ ہوتی ہے. آئی ہیو بین ان گورنمنٹ سروس فار 35 ایئرس, اور as diplomats we are non political purely, and because جب ہم ملک کے باہر ہوتے ہیں تو you represent the country regardless of whichever government or party is in power. اور اسپیشلی جب آپ انڈیا جیسے ملک میں ہوں تو اور بھی زیادہ جیسے پاکستانی تو that's how they judge you, and تو ہماری تو ٹریننگ اس طرح کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی جیسے آپ انڈیا رہے, پھر آپ چائنا بھی رہے, آپ امریکہ بھی رہے, تو جو صورتحال ہمارے ملک کے بارے میں ان کی کیا رائے جو ہے وہ کیا رکھتے تھے, ابھی جو ہمارے جس طرح کے حالات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا جب گئے تو آپ نے کیسا محسوس کیا, آپ نے کیا دیکھا, تھوڑا یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی میں یہی کہوں گا کہ جی وہ چارلز ڈکنس کا ایک ناول ہے ٹیل آف ٹو سٹیز, اس میں وہ اسٹارٹ کرتا ہے کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. سو آئی واز دیئر فار 6 years. I was Deputy High Commissioner also in New Delhi.
تو وہاں پہ حالات بہتر ہوتے بھی دیکھے اور پھر اس کے بعد ڈاؤن ہوتے نوز ڈائیو اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ممبئی کے واقعات ہوئے تھے. آئی واز دیئر. وہاں پہ اس سلسلے میں کافی وہ ہمارے بڑے بزی دن گزرے ایز یو کین امیجن. اور کشمیر کے لیے نیچرلی ہم لوگوں کے ایفرٹ وہاں پہ ہوتے تھے اور وی وڈ ہائی لائٹ پاکستان پرسپیکٹو. تو اس لیے کئی انٹرسٹنگ لوگوں سے بھی وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور مختلف ڈیلیگیشنز بھی آئے. پھر سلو ڈاؤن ہوا آفٹر دی ممبئی اٹیکس. پھر صرف پولیٹیکل نہیں تھا کام میں، یہ بھی ہوتا تھا کہ پاکستانی پرزنرز وہاں پہ بہت تھے اور وہ بیچارے وہاں ایک دفعہ گئے، وہاں انڈین جیل میں پڑے ہوتے تھے تو وہ کئی سال وہاں رہتے تھے. تو ایک الحمدللہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے مجھے، کافی کو چھڑوانے کا موقع ملا. تو وہ کئی سالوں کے بعد وہ واپس گھر آئے. اور بلکہ ایک دفعہ میں یاد ہے کچھ پاکستانی فشرمین انڈین اسٹیٹ گجرات میں رکھے گئے تھے، تو آئی وینٹ فرام دہلی ٹو میٹ دم. اور وہاں جب ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اب ان کی فیملیز کو بھی نہیں پتا پاکستان میں کہ وہ کہاں پہ ہیں. صحیح. تو آئی اسٹل ریکال کہ جب ان سے میں نے کہا چلیں ریکویسٹ کی جو انڈین جیل اتھارٹیز تھی کہ جی ہمیں ان کو کانٹیکٹ تو کرانے دیں. تو ادھر جب فون پہ میں نے بات کرائی ان کے اپنے فیملی کو، وہ تو میں آج تک وہ ایکسپریشن نہیں بھولتا جب وہ پہلی مرتبہ اپنی فیملی کو بتا رہا تھا کہ میں زندہ ہوں اور اس وقت میں آئی ایم ان پریزن ان دس کنٹری. تو اس طرح کے کئی واقعات تھے. اور باقی وہاں پہ سپورٹس بھی چلتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے پرائم منسٹر یہی گیلانی صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ آئے تھے جب سیمی فائنل تھا پاکستان اور انڈیا کا موہالی میں چندی گڑھ میں، اور اس کے بھی واقعات ہیں. وہ وہاں پہ آپ سے واقعات بھی سنیں گے آپ کے، بہت ٹائم لگ جائے گا. اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پاکستان اور ایک ایران کا بھی ایشو جو اس ٹائم سامنے آیا ہے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ہم جس طرح پاکستان اور ایران کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ایران نے حملہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اٹس ویری انفارچونیٹ جو ہوا ہے، اور اب نہیں سمجھ آتی کہ ایران کے پالیسی میکرز نے کیا سوچ کے یہ ایسا اسٹیپ اٹھایا جو کہ پاکستان تو ہم شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ انفیکٹ ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان جب 1947 ملک بنا. تو اور ہمیشہ بڑے اچھے کلوز تعلقات رہے ہیں. ابھی بھی آئی بلیو کہ یہ جب پچھلے 2 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے ان کے فارن منسٹر کے ساتھ، پھر اس کے علاوہ ہمارا ملٹری ایکسرسائزز جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی تھیں، وہ ختم ہوئی ہیں. بارڈر کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی، وہ ایک دن پہلے ہوئی ہے. تو اٹ از ویری سرپرائزنگ کہ جس طرح ہوا. لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے فارن منسٹری نے اس کے بڑا اچھا ایک وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کیے ہیں اسپوکس پرسن نے ہماری، اور اٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. تو یہ کوئی بھی ملک نہیں ٹالریٹ کرتا. ہاں بالکل ایسی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وی آر آل پاکستانی، اینڈ سو اٹس انفارچونیٹ. اور اس لیے جو پاکستان کا رسپانس تھا یہ بھی ویل کنسیڈرڈ تھا جی، کیونکہ ڈپلومیٹک اس کا رسپانس اگر آپ نے اسٹرانگ دینا ہے تو یہی ہو سکتا ہے. اینڈ سو آئی تھنک اٹ ہیڈ ٹو بی، ہم نے رسپونڈ تو کرنا تھا. تو باقی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ ہمارا یہاں کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا گیا اور اپنے کو بھی واپس بلا لیا گیا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں آگے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی اب چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر وہ ملک کی سطح پر دیکھی جائیں تو وہ اچھی نہیں ہے، جی سازگار نہیں ہے. انفیکٹ اس میں جو جہاں تک باہر کے ملکوں کا تھرڈ کنٹریز کا تعلق ہے، کچھ نے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں. میں نے دیکھا تھا چائنا کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ بھئی ہم دونوں ملکوں سے کہتے ہیں کہ تو اس کو کنٹرول میں لائیں، ایسکلیٹ نہ ہونے دیں. اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایران
پاسٹ میں کشمیر پہ بھی ایک بڑا واضح سٹانس لیتا ہے، تو وہ تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن جس طرح کہ ابھی انہوں نے کیا ہے، ان کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی لوکل ان کی انٹرنل ڈائمینشن ہے ان کے اسٹیپ سے، جو بڑا ایک ان پرووکڈ اور رسپانسبل. جیسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے انڈیا کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا کنیکشن ہے یا پھر امریکہ کا کوئی کنیکشن ہے اس کے ساتھ؟ امریکن اسپوکس مین نے اسٹیٹمنٹ تو دیا ہے، بٹ ہمارا تو یہ ہے کہ جی یہ اس کو ایران نیڈس ٹو کلیریفائی اٹس پوزیشن. ایران نیڈس ٹو اٹ کی ناٹ جسٹیفائی چاہے جو بھی کلیریفیکیشن وہ دیں یہ ایکشن جو ہے. اور اس لحاظ سے آئی تھنک پاکستان کا بڑا ایک سوچ سمجھ کے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس کو فردر وہ ایسکلیشن لیڈر میں اوپر نہیں ہوتی چیز، بٹ کہ ہم پیس کی طرف جائیں، ہم امن کی طرف جائیں، بجائے کہ ہم اس طرح کے سٹیپس اٹھائیں جس میں دونوں ممالک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ملک تو متاثر نہیں ہوتا، اسے دونوں ملک جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر ایکشن کا ری ایکشن تو پھر جاتا ہی ہے. بٹ ایز اے former diplomat میں یہ کہوں I'm no longer part of the government, so I don't have any official position. تو اس لیے یہ میرے پرسنل ویوز ہیں. ہاں صحیح. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی جانیں گے، سیاست میں جب آپ آئے تو آپ کی ظاہر سی بات ہے ہم یہاں سیاست کو دیکھیں تو سیاست نے ایک رخ چینج کیا ہے. ابھی جو دیکھتے ہیں ہم، جو پہلے والی سیاست تھی، جو اب والی سیاست ہے، فرق آیا ہے. اور جتنے ہم لوگ ہیں، مطلب ہم بھی اگر دیکھیں تو سیاست کو ہم کہتے ہیں کیا چیز ہے، کیا چل رہا ہے یار، اس سے دور ہی رہو. آپ کا اس طرح سیاست میں آنا اور اس کو لے کر چلنا، آگے بڑھنا، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ سیاست کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ میم آئی تھنک دیٹ اٹ واز نیڈ آف دی آر کہ مجھے اسٹیپ ان کرنا چاہیے تھا پالیٹکس میں، بیکاز ہمارے یہاں پر نا لاسٹ 40-50 ایئر سے وہی ٹریڈیشنل پالیٹکس چل رہی تھی. اور ود دا پیسج آف ٹائم ان لوگوں نے اپنی جو سوچ ہے، اپنا تھاٹ پروسیس ہے، اس کو امپروو نہیں کیا. تو وہ آج بھی 40-50 ایئرز پرانی سوچ لے کے چل رہے ہیں 2024 میں، حالانکہ ہمیں اس چیز کو ریوائٹلائز کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو آنا چاہیے پالیٹکس میں. نوجوان تو بھاگتے ہیں یار، چھوڑو ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا پھر ہم ایک دیکھتے ہیں، اچھا یار جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو نا، سیاست کو اب ہم نے یوں ریلیٹ کر دیا کہ سیاست میں وہی بندہ آ سکتا ہے جس کے پاس اچھی خاصی جو ہے وہ پیسہ ہو، جو کمپین کر سکے اور پھر وہ سیاست کو چلا سکتا ہے. بالکل میم، یہی کانسیپٹ چینج کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ ایک غریب کا بچہ بھی وہ بھی پالیٹکس میں آ سکتا ہے. میں بلکہ لوگوں کو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دیم کہ آپ کو پالیٹکس میں آنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے میم، جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. ہم نے بنا لی ہیں کہ جی ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے، کروڑوں روپے ہونے چاہیے، کوئی بہت بڑا رقبہ ہو، جاگیریں ہوں ہماری، تو ہی ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں. نہیں، اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن صرف 2 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک، آپ 25 ایئرس سے ابو ہونے چاہیے، 25 یا 25 سے ابو، اور سیکنڈ، آپ پاکستانی سٹیزن ہونے چاہیے. یہ 2 چیزیں جس بھی انسان کے پاس ہیں، ہی از ایلیجیبل، ہی اور شی از ایلیجیبل کہ وہ الیکشنز میں کانٹیسٹ کر سکے. ہم نے آگے لیکن اس میں فردر یہ چیزیں ایڈ آنس کر دی ہیں، یہ ان کی حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ایک غریب کا بچہ بھی کر سکتا ہے پالیٹکس، امیر کا بھی. ڈائناسٹک پالیٹکس نے یہ سب خراب کیا، جو والد بھی لڑ رہے ہیں، بیٹے بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک جو فیملی سسٹم ہوتا ہے نا کہ جی یہ پولیٹیکل فیملی ہے، وراثت میں ملی ہے نا، وراثت میں ملی ہے، تو ان کے بچوں نے بھی وہی کرنا ہے. تو وہاں سے پھر نا ایک عام شہری کو یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ انہی کی ہی فیملی کو ڈیزگنیٹڈ ہے چیز اور ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب لوگ بڑے باشعور ہیں ماشاءاللہ. اب میں جاتا ہوں، جب حلقے میں بھی نکلتا ہوں تو لوگ وہ بڑے وارملی مجھے ویلکم بھی کرتے ہیں، گلے سے بھی لگاتے ہیں. وہ ان سے اب تھک چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا فیس، نئی سوچ آئے جو کہ ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرے، جو کہ ان کا فیوچر کے حالات جو ہیں ان کے بارے میں سوچے، چیزوں کو پریڈکٹ کر سکے کرنٹ سینیریو کے اکارڈنگ. اچھا یہ بڑا ضروری بھی ہے. اچھا جب تک جس طرح سے ہمارے نوجوان یہاں سے موو کر رہے ہیں اور ابھی تک سٹل کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں بس کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے موو کریں. اور کیونکہ لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا ہے، نوجوانوں کے لیے، کہ ہم یہاں پہ ایک تو یہاں پر ہمیں انسیکیور ہیں فیوچر سے ریلیٹڈ بھی، اور پھر سیاست کو تو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے جو کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا. ان کی سوچ کو چینج کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس ٹائم. تو آئی ہیو ایکسیپٹڈ دیٹ چیلنج. میں نے ڈان نیوز میں نا لاسٹ ایئر ایک آرٹیکل پڑھا، تو اس میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی تھی کہ which was very astonishing کہ اس میں 2.2 ملین ینگسٹرز، 22 لاکھ ینگسٹرز ہمارے ملک کے، وہ لاسٹ ایئر برین ڈرین میں ملک سے باہر چلے گئے. اور وہ بیسٹ آف دا بیسٹ برینز تھے ہمارے.
जिनको हम कैपिटलाइज अगर करते तो हमारे मुल्क की सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन हमने वो चांस लूज कर दिया और फॉरेन कंट्रीज ने वो चांस जो है उसको फौरन से अवेल किया, उनको एक्सेप्ट भी किया और वो वहां जाकर सेटल हो गए। दिस इज द रीजन कि हमारा मुल्क जो है वो फर्दर डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं हालात, कि हम फाइनेंशियली भी जो है वो डिस्टेबलाइज हो गए हैं, और जब हम उनको अच्छा रोजगार नहीं देंगे, हम अपनी यूथ को अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तो वो इस तरह ही बाहर के मुल्कों में जाके और एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कदीर बोल रहा हूँ। अब्दुल कदीर जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये दो चीजें इन्होंने बताई है ना कि दो टर्म्स और कंडीशन हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 25 ईयर से अबव होना चाहिए, और वो जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है और उसका पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, यही बात है ना? जी 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 जी, ये तो हो गई चीज जो आपकी तरफ से है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी आप देखिए कि पॉलिटिक्स में आना जो है ना, अब ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये कोई आम आदमी का काम ही नहीं है, एक शरीफ आदमी का काम ही नहीं है। ठीक है जी, और जिसके पास असला हो, जिसके पास बंदे हो, जिसके पास पैसा हो, जमीनें हो, सोर्सेज हो, वो शख्स जो है ना इसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कंसेप्ट बन चुका है हमारे माशरे के अंदर। आप इससे एग्री होंगे कि नहीं? बिल्कुल जी, हम तो एग्री हैं। मैंने तो अभी स्टार्टिंग में समी से क्वेश्चन ही यही किया था कि हमारे यहाँ ट्रेंड चेंज है जी सियासत का। यही चेंज लाने के लिए सर हम आए हैं आगे, लोगों को ये अवेयरनेस आए कि जो बातें आपने की बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंड रियलिटीज यही हैं, पर होना ऐसा नहीं चाहिए। जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बताई है कि ये रिक्वायरमेंट है, और ये जिस दिन लोगों को पता चल गया कि ये रिक्वायरमेंट है, उस दिन एक गरीब का बच्चा भी आगे आएगा और वो भी पॉलिटिक्स में आएगा और मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे। आपने बोल दी है दो चीजें, लेकिन वो उनके इम्प्लीमेंटेशन अब इजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चैलेंज है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपकी अपनी राय देने का भी। अब जाहिर सी बात है, हम जैसे हमने स्टार्ट में बात की, सभी एक मुश्किल चैलेंज है, आपके लिए भी होगा। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम भी इस तरह का है कि नए लोगों को जो है वो थोड़ा सा ऐसे एक्सेप्ट करने में लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। पुराने जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। आप जब हल्के में निकलते हैं, इलाके में निकलते हैं, तो हर यूसी में उनके लोग हैं, तो वो उनके मुखबर भी हैं, वो उनको बताते हैं और वो आपको नहीं कभी भी एक्सेप्ट करते कि आप उनकी जगह पर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक मुश्किल चैलेंज है, बहुत मुश्किल चैलेंज है, लेकिन ये किसी ने करना था तो करना तो है। बिल्कुल वही कहते हैं ना, किसी ने स्टेप तो लेना है, तो फिर जब लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको फॉलो भी करते हैं, आप किसी के लिए रोल मॉडल भी बनते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अच्छे जब अपने लिए तो सोच रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी जब अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी सी आसानियां भी होंगी। अच्छा, आपने सीएसएस के हवाले से मैं बात की, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो अब हम देखते हैं कि लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है सीएसएस को लेकर। लोगों के सर आपसे भी जानेंगे क्योंकि आपने भी सीएसएस किया, तो हाँ जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह सर का इतना एक्सपीरियंस है और सर लेके चल रहे हैं, तो सीएसएस के लिए बहुत सारे नौजवानों को क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से जो है वो पास कर सकते हैं? कोई थोड़े गुर बता दो उनको भी। मैम, स्टार्टिंग में अगर मैं अपने जर्नी की भी बात करूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, और मुझे इस चीज़ में बिल्कुल बताने में हेजिटेशन नहीं है कि मेरा इंग्लिश एसे में प्रॉब्लम था, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सीएसएस इज मोर अबाउट इंग्लिश एसे। आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए, वो एक आपको डेवलप करनी पड़ेगी विद प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप ऐसे लिख सकेंगे, और जब ज़्यादा आप अच्छा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी मोस्टली जो फेलिंग रेशियो है, सर को भी पता है कि वो एसे के पेपर में होती है, तो आप पहले अपने एसे को इम्प्रूव करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। सेकेंडली, ये डिसहार्ट नहीं होना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपने अगर सीएसएस का जर्नी स्टार्ट किया है तो फिर आपको इस चीज़ से बिल्कुल वेल अवेयर होना चाहिए कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू बी सक्सीडेड। तो इस वजह से कंसिस्टेंट रहें। अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा उस पर गौर करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट को भी मैच करते हो, तो वो सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट करें, और बाकी नमाज पढ़ें और दुआ किया करें, क्योंकि मैम हम ना दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और हमारा जो एक अल्लाह के साथ कनेक्शन है ना, देने वाली ज़ात वो है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो हम वाकई ना, जब तक हम अल्लाह पे भरोसा नहीं रखेंगे और अल्लाह ताला से मांगेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ तो सबसे पहले है ना, ये आपके ईमान का सबसे पहला हिस्सा भी यही है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे, बातें होंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, समी से तो जान लिया, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो इसलिए एक दो बातें कहूँगा इसमें
ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا ہم بات کرتے ہیں نا وی آر دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری آن ارتھ، تو یہ ہم ایک اپنی جہاں یہ اسٹرینتھ ہے اور وہاں پہ اگر آپ اور میجورٹی آف دا پاپولیشن از بلو دی ایج آف 30، تو جب تک آپ ان کو نہیں تعلیم دیں گے یا ہیلتھ کیئر پرووائڈ نہیں کریں گے، یا جیسے یہ اب ینگ مین از کمنگ ان پالیٹکس، تو جب تک وہ نہیں آئیں گے تو وہ پوٹینشیل آپ کا ان یوٹیلائز رہے گا اور وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن جائے گا. تو بجائے اس کو اپنے لائبلٹی بنانے کے اس کو ایز این ایسٹ یوز کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو ایکوپ کریں، تو یہ ایک ضروری ہے. اور دوسرا سی ایس ایس کے لحاظ سے میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ دیٹ از اے ڈفرنس آئی فائنڈ کہ ایز ریسپانسبل پاکستانیز ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ینگسٹرز اس ایج گروپ میں ہیں تو وہ سی ایس ایس، میں کہتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب کہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ سی ایس ایس کا ایگزام ضرور دے دیں، صحیح ہے، چاہے گورنمنٹ سروس جوائن کریں یا نہ کریں. صحیح. وجہ یہ ہے کہ اس ایگزام میں آپ کو پاکستان کی ہسٹری پڑھنا پڑتی ہے، اس میں لینگویج پہ آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اس کو ورلڈ پالیٹکس کی آپ دیکھتے ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے، ایک ایگزام دے دیں گے، چاہے آپ جوائن کریں یا نہ کریں، لیکن آپ ایک ریسپانسبل سٹیزن بن جائیں گے ایک ملک کے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں تو دوستوں کو کہتا ہوں یا ان کے بچوں کو کہتا ہوں، بڑا ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دے شوڈ گو دس پاتھ، ڈاؤن دس پاتھ. صحیح. اچھا سر، ظاہر سی بات ہے آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بڑے ایکٹیو تھے، اور جنہوں نے، میں سمجھتی ہوں پہلے تھے جنہوں نے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ قومی پرچم لہرایا، اور ان کے اعزاز میں جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جو ہے انہوں نے ان کو بلایا، مدعو کیا اور ان کو میڈل بھی دیا. تو آپ بھی ماشاءاللہ سے ملک کے لیے اتنا آپ نے کام کیا، سروائیو کر رہے تھے باہر بھی، تو اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں یہ کیسی فیلنگز تھیں والد صاحب کو لے کر، اور آپ کے اندر جو جذبہ تھا اس حوالے سے. اچھا، یہ آپ کو واقعہ پتہ ہے تو میں چلے تھوڑا سا اس پہ بتا دیتا ہوں. میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین بھی وہ واقعہ جو ہے وہ سنیں آپ کا. میرے والد صاحب سیڈلی ہی پاسڈ اوے 4 months بیک، اینڈ آف سپٹمبر میں. تو وہ ان کا ایک ڈسٹنکشن وہ بڑا اس پہ پرائڈ، سورس آف پرائڈ ہوتا تھا ان کے لیے کہ ہی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو فلائی پاکستانی فلیگ ابراڈ August 14, 1947 ایٹ این انٹرنیشنل ایونٹ. وہ یہاں سے ایک کنٹینجنٹ گیا تھا جی بوائے اسکاؤٹس کا، دیر واز اے ورلڈ جمبوری آؤٹ سائڈ پیرس فرانس میں. تو اس میں وہیں پہ تھے تو 14 وہاں پہ 14 اگست آ گیا، 15 اگست. تو انہوں نے کہا جی وی ول ناؤ اسٹینڈ انڈر آور اون فلیگ، ہم کسی اور ملک کے فلیگ. تو آرگنائزرز نے ان کو کہا کہ جی ہمارے پاس تو پاکستان کا فلیگ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اوور نائٹ، والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کی شرٹ وائٹ تھی تو اس سے کاٹ کے ایک اور کا ٹربن تھا گرین کلر کا، تو وہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا راتوں رات خود سیا. اچھا. اور اگلے دن صبح آرگنائزرز کو لے کے گئے اور وہ فلیگ پریزنٹ کیا، اور پاکستان کا جھنڈا انٹرنیشنل ایونٹ پہ پہلی مرتبہ تب لہرایا گیا تھا. تو اس کے پچھلے دنوں بلکہ ایک اور ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے وہ فوٹو نکلوائی وہاں سے، تو وہ مجھے بھیجی ہیں. تو ہی واز ویری پراؤڈ آف دس فیکٹ. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا چونکہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے ملتان میں رہتے ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ ایک کتب خانہ میرے پر دادا، پھر دادا کے وقت والد صاحب، اب ہمیں وہ مینیج کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں کئی نادر کوئی مختلف بادشاہوں کے وقت کے وہ ہیں مخطوطات ہیں، قرآن مجید کے کلمی نسخے ہیں، اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. تو وہ اب جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے میں وہ ڈسکور کر رہا ہوں، اس کو پریزرویشن کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو وہ اولڈ سٹی میں شاگردیز میں ہمارا کتب خانہ ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس وقت بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور والوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا، تو وہاں میں جا کے لیکچرز بھی فارن پالیسی پاکستان پہ دیتا ہوں.
باقی میں تجربہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا فنڈ پالیسی کے بارے میں اگر وہ تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے جائیں تاکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی اتنی خدمات ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ ابھی بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, جیسے ابھی میں نے ٹیلنٹ کی بات کی, تو ماشاءاللہ یہ جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے. اس لیے تو واپس آئے نا جی ملتان کو. وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یو کین ٹیک گردیزی آؤٹ آف ملتان, یو کین ناٹ ٹیک ملتان آؤٹ آف گردیزی. ہاں, ملتان کے ساتھ ویسے ہی کنیکشن جو ہے نا وہ آپ کا, ہاں بالکل جی, بہت اسٹرانگ. اور بس یہ تھا, آپ نے بات کیا ینگ ٹیلنٹ باہر چلا گیا ہمارا, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک جو سورس آف سیٹسفیکشن تھی جب میں ڈنمارک گیا تھا, تو ایک پاکستانی کمیونٹی کی جہاں ڈیمانڈ تھی, تو وہاں ان میں سے ایک خواہش تھی, ان کی کئی سالوں سے ایفرٹ ہو رہا تھا کہ ڈوئل نیشنلٹی ایگریمنٹ کروائیں پاکستان اور ڈنمارک کا. تو الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں وہاں پہنچنے کے ودن 3 months آف مائی ارائیول آئی واز ایبل ٹو گیٹ دس ایگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ ڈنمارک. اور اب پاکستانی وہاں پہ جو رہتے ہیں, اب ان کو پاکستانی نیشنلٹی نہیں چھوڑنا پڑتی, اب وہ ڈوئل نیشنلز ہو گئے. اور دوسرا وہاں پہ ڈنمارک میں یہ بھی کیا تھا ہم نے کہ ان کی جو رولنگ پارٹی تھی اس کی اینول پارٹی کانفرنس میں کشمیر کے اوپر ریزولوشن پاس کروایا تھا. صحیح. تو دس از سورس آف سیٹسفیکشن. باقی مختلف ممالک میں لوگوں سے, انٹرسٹنگ لوگوں سے ملاقات ہوئی. جب میں انگلینڈ میں لنڈن میں تھا تو وہاں پہ ہماری 50th اینیورسری, جب میں پہلی مرتبہ, 2 مرتبہ میں رہا ہوں, پہلی مرتبہ میں تھا تو وہاں پہ ہم نے 50th اینیورسری آف انڈیپینڈنس آف پاکستان تھی, تو پاکستان ایمبیسی نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی پارٹیسپیشن کے لیے برٹش گورنمنٹ. تو ہمارے نیشنل ڈے ریسیپشن کے اوپر اس وقت پرنس ہوتے تھے, اب کنگ چارلز آئے تھے. اچھا. تو دس واز اے ریئر اوکیزن, نارملی نہیں اٹینڈ کرتے ایٹ اسٹیٹ لیول. اسی طرح واشنگٹن میں جب پریزیڈنٹ بش کا زمانہ تھا, وہ اس میں کافی انٹرسٹنگ ملاقاتیں رہی. اب ڈیٹیل تو میں نہیں کر سکتا زیادہ, لیکن آج کل جو جان کیری ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے اسپیشل انوائے فار کلائمیٹ چینج, ان سے 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی, ان کے گھر کھانے پہ بھی میں گیا تھا. صحیح. اسی طرح دہلی میں بھی کئی لوگوں سے رہی, تو وہ سلسلہ ایک چلتا رہا. سب کے ساتھ ایک اچھا جو ہے وہ تعلق رہا, اور ان کے ساتھ اچھی میٹنگز رہیں. اس حوالے سے مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, سمی سے جانتے ہیں. سمی, اپنے حلقے کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. ایک تو آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جی کس پارٹی کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ویورز کو پتہ چلے, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے نشان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جانیں گے, ان کو کیا نشان ملا ہے. سمی, کیا نشان ملا ہے ویسے؟ میم نشان سے میں شروع کروں گا کہ جیسے سر بات کر رہے تھے ٹریڈیشن کی, تو آئی ایم ینگ الحمدللہ, میں 26 ایئرس کا ہوں, تو لیکن جب بات آتی ہے نشان کی تو میں نے ٹریڈیشنل سمبل جو ہے وہ لیا ہے, دیٹ از حکا. اچھا. اور وہ ہمارے سرائکی کلچر کی بڑی ایک شان ہے, تو بڑا لوگ اس چیز سے بڑا خوش ہوتے ہیں. اور سرائکی میں انہوں نے ایک نعرہ سا بنایا ہوا ہے, حکا کرے سی سارے کو سکھا. تو وہ ایک ان کے لیے ہوپ ہے, ان کے لیے ایک ہوپ ہے کہ یہ اگر آیا تو پھر یہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا. حلقہ میم میرا جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب والا حلقہ ہے, جہاں سے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اور بھی بڑے بڑے سیاسی نام ہیں, صدیق خان بلوچ صاحب, جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں وہ ان ناموں کو جانتے ہیں, نذیر خان بلوچ صاحب ہو گئے, اور کیپٹن عزت جاوید صاحب. تو یہ وائبرنٹ ہے بہت زیادہ ہمارے حلقے میں. تو وہاں اتنے مائٹی لوگوں میں, مطلب آپ دیکھیں نا, جہاں ہم کہتے ہیں ایک نیا بندے نے انٹری ماری, اور وہ بھی ینگ. بالکل. اور میم پارٹی جو ٹکٹ ہے نا یہاں پر, انفارچونیٹلی پاکستان میں پارٹی ٹکٹ صرف اس کو ملتا ہے جس کا کوئی بہت ہیوج ووٹ بینک ہو, یا جس کے پاس کوئی بہت, وہ جیسے سر نے کالر نے ہمارے ایک ہمیں بات کی تھی, وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ جس کے پاس کوئی بینک بیلنس اچھا ہو تو وہ پارٹی ٹکٹ لے سکتے ہیں. تو ہمارے جیسا بندہ جو اچھی نئی سوچ, حق کی سوچ لے کے چلے, تو اس کو آزاد ہی لڑنا پڑتا ہے. تو میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن میں لوگوں کی آزادی کے لیے ہی کام کر رہا ہوں. کہ جو فیوڈل لارڈ والا سسٹم ہے نا ہمارے کلچر میں, ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں اب وہ سیاستدان نہیں, اب وہ حکمران بن گئے ہیں انفارچونیٹلی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے غلام ہیں. تو میں اس کے خلاف ہی کام کر رہا ہوں. اور میرے منشور میں پہلی چیز ہے عزت, ووٹر کی عزت. ووٹ اس کو دیں جو آپ کی عزت کرے, اور حق کا ووٹ دیں, یہ امانت ہے. آپ اپنی
یہ سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کریں جو کل کو آپ کو رسپیکٹ دلوائے, آپ کے بچوں کی تعلیم پہ کام کرے, آپ کی صحت پہ, اور آپ کے لیے بہتر مستقبل کے لیے کام کرے. بالکل ایسا ہی ہے, جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بن سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, سر سے بھی جانتے ہیں, سر ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اب آپ کے باہر کے ممالک کے بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رہے ہیں, آپ دیکھا ہے پاکستان کو جو ہے آپ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ بیرون ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے وزراء ہیں, حکمران ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات ہم کس طرح سے جو ہے خوشگوار کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی, اس کے دو ڈائمینشن ہیں, ایک ایکسٹرنل اس پہ اور ایک ڈومیسٹک سچویشن پہ. اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھاؤں تو میرا یہ خیال ہے کہ جی ڈومیسٹک اس پہ تو ایک اگر چیز, اور یہ اٹ از اکراس پارٹی لائنز, از ایجوکیشن. دیٹ از دا کی ٹو اینی تھنگ. جب تک تعلیم نہ ہو, آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھائی آپ نے کی ہے, اسی طرح تعلیم پہ جب تک فوکس نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک نہیں ترقی کر سکتا. تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر ایک ملک جس نے ترقی کی ہو بغیر تعلیم, ایجوکیشن, لٹریسی لیول بڑھانے کے, اور چاہے جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہو. اور دوسرا تو یہ تو ڈومیسٹک اینڈ پہ ہے, اینڈ بیکاز وی ہیو لارج یوتھ. تو اور دوسرا انٹرنیشنل اس پہ we need to take pride in our history, in our culture. لیکن نا جی یہ انڈس ویلی سیولائزیشن کا تو سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی ہے, and it is among the oldest civilization in the world. تو ہم اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں یا اس کو اون نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور بہت اچیومنٹس ہیں پاسٹ کی. اور دوسرا جو ایک فارن پالیسی کے حوالے سے میرا ایک وہ ہوگا پیغام, وہ یہ ہے کہ جی ہمیں نیبرز کے ساتھ ریلیشنز جتنا بہتر ہو سکیں. ہر ملک کے لیے پرائرٹی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جو کہ کراس روڈز ہیں, ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, تو اس کے لیے ہمارے جیسے ملک ایک کراس روڈز پہ ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود آل آر نیبرز, اور جتنا جلدی نارملائز ہو سکے اس سے اتنا پاکستان کی ترقی ہوگی زیادہ. صحیح. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کچھ بہت سارے واقعات آپ کے رہ بھی گئے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا شارٹ تھا. آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنا مزہ کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی بس یہی پیغام تھا جو آپ کو میں نے دیا ہے, اور یہی کہوں گا کہ آپ یو شوڈ بی more confident of yourself and look forward to it with promise that we have as a nation. Thank you so much sir. آپ کیا کہنا چاہو گے سمی؟ میں میم اسپیشلی یوتھ کو ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ, اور ان کے پیرنٹس کو اسپیشلی, کہ یوتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ان کو پالیٹکس میں آنے دیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے دیں, کیونکہ یہ پیشنس بھی دیتی ہے آپ کو, برداشت آتی ہے آپ کے اندر. یہ ہار جیت یہ چیزیں آپ کو پیشنٹ کرتی ہیں, پیشنس آپ کے اندر آتی ہے, اور پیشنس بڑی ضروری ہے لائف کے لیے. اور میم دوسرا یہ کہ اب ماشاءاللہ لوگ بڑے باشعور ہیں, ان میں بڑا شعور ہے, اور یہ جو ینگ جنریشن ہے نا, یہ کسی کی نہیں سنتی, اور یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ نہ کسی کے غلام ہے اور نہ انہوں نے غلامی کرنی ہے. یہ آزاد ہے اور یہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہ پارٹی سسٹم کے پیچھے لوگوں کو نہیں بھاگنا چاہیے. یہ میرا لاسٹ میسج ہے, پارٹی سسٹم کو چھوڑ دیں. ہم آج تک ہم لوگ ٹوٹے ہیں برادریوں میں, ان چیزوں میں, ان پارٹیز کی وجہ سے. بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے, یہ پی ایم ایل این والا ہے, یہ پیپلز پارٹی والا ہے, یہ جماعت اسلامی والا ہے. تو یہ میم پارٹیوں نے ہمیں توڑ دیا آپس میں, حالانکہ ہم اپنی خوشی غمی میں صرف وہی جو کلوز ریلیٹیوز نیبرز ہیں وہی ساتھ رہتے ہیں. تو خدارا آزاد آپ ہیں, آزاد رہیں, ہمارا ملک آزاد ہے, آزاد لوگوں کو سپورٹ. بہت شکریہ آپ کا سمی. جی کہ فارن پالیسی بھی ایک ملک کی ڈومیسٹک اسٹرینتھ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وی نیڈ ٹو فوکس آن ڈیولپنگ آور اون کنٹری, اور اس پہ ہی فوکس ہونا ہے. اور میں انشاءاللہ آئندہ کبھی پروگرام ہوئے تو آپ کو ایگزامپل دوں گا, ڈنمارک میں یا اور ملکوں میں
انہوں نے اپنا یہی ٹرانسفارمیشن کی تھی تو ان کو آگے ترقی ہوئی تھی. بالکل جی, آپ سے ضرور آپ کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو بلائیں گے, دعوت دیں گے تاکہ آپ آئیں اور ہم آپ سے بہت ساری باتیں جو ہیں سیکھ بھی سکیں اور جان بھی سکیں. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.